गुड डे स्टूडेंट्स। सेंट जॉन्स हाई स्कूल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अलमास सजाद है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हम सबक साइंसी इनकलाब का हिस्सा 2 पढ़ेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 18 पर मौजूद है। हमने लेक्चर नंबर 1 में यानी हिस्सा अव्वल में साइंसी इनकलाब का सफ़ा नंबर 17 और 18 के पैराग्राफ पढ़े थे और समझे थे। अब सबक का बकिया हिस्सा, जो कि सफ़ा नंबर 18 पर मौजूद है, पढ़ेंगे। पहले आमदोरफ्त के ज़राए महदूद और दिक्कत तलब थे, लेकिन मौजूदा दौर में आरामदा बसें, ट्रेनें, तेज़ रफ्तार कारें, मोटर साइकिलें, जहाज़, ये सब साइंसी इजादात हैं। सबसे पहले भाप का इंजन 1830 में स्टीफनसन ने इजाद किया था, जिसने नकलो हमल में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। अब तेल और बिजली से चलने वाले तेज़ रफ्तार इंजन इजाद हो चुके हैं, बल्कि हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ में हैरान कुन तरक्की हुई और समंदर की तह में चलने वाली आबदोज़ें भी इजाद हो गईं। ये सब चीज़ें इंसान के फ़ायदे के साथ साथ जंगों में भी इस्तेमाल होती हैं। जैसे जैसे इंसानी अक्ल के दरवाज़े खुलते गए, वैसे वैसे नित नई इजादात ने इतनी तरक्की कर ली कि वो खला की वसतों में पहुँच गए। वसतों कहते हैं फैलाव, और खलाई रॉकेटों की मदद से खलाई वसतों के राज इफ्शा करने लगे। राज इफ्शा करना यानी कि राज जाहिर करने लगे, जिसने मौसम से मुतल्लिक पेशन गोई को आसान बना दिया। पेशन गोई कहते हैं वक्त से पहले बताना। जी अजीज़ तलबा, इस पैराग्राफ में कुछ यूँ मरकूम है। पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यानी मौजूदा दौर में आरामदेह बसें, ट्रेनें, तेज़ रफ्तार कारें, मोटर साइकिलें, जहाज़, ये सब साइंसी इजादात हैं। दूर दराज इलाकों के सफ़र के लिए सबसे पहले भाप का इंजन 1830 में स्टीफनसन ने इजाद किया था, जिसने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नए निज़ाम का निफाज यानी इनकलाब बर्पा कर दिया था। अब तो तेल और बिजली से चलने वाली तेज़ रफ्तार इंजन इजाद हो चुके हैं, बल्कि हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ में हैरान कर देने वाली तरक्की हुई और समंदर की तह में चलने वाली आबदोज़ें भी इजाद हो गईं। ज़्यादातर आबदोज़ें, आपको पता है अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये जंग में इस्तेमाल होती है। जंग के दौर में समंदर की जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, उनमें ये जो आबदोज़ें हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि हमारी समुद्र की हदूद की हिफाजत करती हैं। समंदर की तह में इस्तेमाल होने वाली आबदोज़ें जंगों में इस्तेमाल होती हैं। जैसे जैसे इंसानी अक्ल तरक्की करती गई, वैसे वैसे नई इजादात ने इतनी तरक्की कर ली कि वो खला के अंदर पहुँच गए और खलाई रॉकेटों की मदद से खला के फैलाव के राज जाहिर करने लगे, जिसने मौसम से मुतल्लिक होने वाली तब्दीली की पेशन गोई यानी वक्त से पहले बता देना कि अब मौसम की क्या सूरत हाल होगी। पैराग्राफ नंबर 2, साइंसी इजादात की बदौलत ज़राअत और सनत कहते हैं कारीगरी में भी हैरत अंगेज़ इनकलाबात बर्पा हुए हैं। इंसान तीसरी सदी कब्ल मसीह में भी लिफ्ट का इस्तेमाल करता था, जो इंसानों और हैवानों के ज़रिए चलाई जाती थी। 1853 में अलीशा ऑट्स ने जदीद लिफ्ट तैयार की। ये भाप से चलाई जाती थी, अब ये बिजली से चलती है। साइंसदान थर्मोनियर ने 1830 में सिलाई मशीन ईजाद करके ज़राए आमदनी में इजाफ़ा किया,
جو اب جدید شکلوں میں فیکٹریوں میں استعمال ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں اس کی بدولت لباس کے نت نئے ڈیزائن دستیاب ہیں۔ دوسری جانب فصل اکٹھی کرنے کے لیے ریپر مشین کے آ جانے سے کسانوں کو سخت محنت کی سے نجات مل گئی ہے۔ طب کے میدان میں یعنی کہ علاج معالجے، طب کہتے ہیں علاج معالجے کے میدان میں 1975 میں CAT اسکین مشین نے انسانی جسم کے کسی بھی عضو میں بیماریوں کی نشاندہی کر کے علاج میں آسانی فراہم کر دی۔ غرض کی سائنسی ایجادات کی بدولت انسانی زندگی میں انقلاب آ گیا ہے۔ خودکار طاقتور مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں جو زندگی کو آسان تر بنا رہی ہیں۔ اس پیراگراف کو ہم سیکھیں گے کہ اس میں یہ موجود بات واضح طور پہ بتائی گئی ہے کہ سائنسی ایجادات کی ترقی کی وجہ سے زراعت یعنی کہ کھیتی باڑی کے شعبے میں اور کاریگری کے شعبے میں بھی حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے۔ انسان تیسری صدی یعنی قبل مسیح میں بھی لفٹ کا استعمال کرتا تھا جو انسانوں اور حیوانوں کے ذریعے چلائی جاتی تھی۔ 1853 میں الیشا آٹس نے جدید لفٹ تیار کی، یہ بھاپ سے چلائی جاتی تھی تو اب بجلی سے بھی لفٹ چلتی ہے۔ 1830 میں سلائی مشین ایجاد کر کے آمدنی یعنی روزگار کمانے میں اضافہ کیا جو کہ اب جدید شکلوں میں فیکٹریوں میں استعمال ہو رہی ہے، یعنی بڑی بڑی فیکٹریوں میں سلائی مشین ہوتی ہیں جو کہ کپڑے سلائی کرتی ہیں، جن میں لیدر کی جیکٹس وغیرہ بھی شامل ہوتی ہیں، اور پوری دنیا کے ملکوں نے ایسی ایجادات سے فائدہ اٹھایا اور اپنے ملبوسات کے ڈیزائن پوری دنیا میں متعارف کروائے۔ اسی طرح زراعت کے شعبے نے بھی نت نئی ایجاد کے ذریعے ریپر مشین ایجاد کی۔ اس مشین کے آ جانے سے کسانوں کو سخت محنت سے نجات مل گئی، یعنی اس جدید مشین نے زمین کو نرم کرنے کے ساتھ ساتھ بیج لگانے اور فصل کی کٹائی تک کے مرحلے کو آسان بنا دیا ہے۔ آخری پیراگراف، مزدوروں کا کام مشینیں کر رہی ہیں، مہینوں کا کام دنوں میں ہو رہا ہے۔ دفاع کے میدان میں روز بروز نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں اور ایٹمی توانائی کو استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جدید دور کی ایجادات پوری احتیاط اور ذمہ داری سے استعمال کریں۔ جی عزیز طلباء اور طالبات، 1975 میں علاج معالجے کے میدان میں یعنی جو انسانی بیماری سے ریلیٹڈ جو بیماری کے تحت تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ ہم لاسٹ پیراگراف میں دیکھیں گے کہ اب اس میں جو لکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کہ اس بات کی بھی نشاندہی کرنے کے لیے بھی مشین ایجادات کی گئی ہیں کہ CAT مشین کی ایجاد سے جس نے جو طب کی دنیا میں ایک بہت ہی نمایاں کردار ادا کیا ہے، اس میں بھی بہت آسانی ہو گئی ہے کہ ہم انسان کے علاج معالجے کے لیے جو بھی اسے بیماری ہے اس کے لیے جو مشینیں ایجاد کی گئی ہیں اس کے ذریعے بیماری کی تہہ تک پہنچ کر اس کا علاج بآسانی دریافت کر لیا جاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ سائنسی ایجادات کی وجہ سے انسانی زندگی بہت آسان اور سہل ہو گئی ہے۔ ہر شعبے میں مشینوں کے استعمال سے وقت کی بچت اور انسانی محنت کا کم استعمال ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی آرام دہ ہو گئی ہے۔ اب تو مزدوروں کا کام مشینیں کر رہی ہیں تو مہینوں کا کام دنوں میں ہو گیا ہے۔ ملک کی دفاع یعنی حفاظت کے لیے روز بروز نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں اور ایٹمی توانائی کو استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ غرض یہ کہ انسانی زندگی میں انقلاب آ گیا ہے، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جدید دور کی ایجادات پوری احتیاط اور ذمہ داری سے استعمال کریں۔ انہی پیراگراف سے متعلق الفاظ معنی: محدود، حد، کیا گیا یا گھرا ہوا، دقت، باریکی، تکلیف یا مشکل، نقل و حمل، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، وسعتوں، وسعت کی جمع، گنجائش یا پھیلاؤ، افشا، ظاہر کرنا، پیشن گوئی، کوئی بات قبل از وقت کرنا، انقلاب، زمانے کا چکر کھانا، دفاع، حفاظت، حملے سے بچنا۔ سائنسی انقلاب
خلاصہ سبق سائنسی انقلاب میں انسان جیسے جیسے پتھر کے دور سے نکلتا گیا اس کی ضروریات بڑھتی گئیں، عقل و شعور میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، طب و جراحت یا صنعت و حرفت، غرض کے ہر میدان میں ہونے والی کارآمد ایجادات آج ہماری زندگی کا اہم جز بن چکی ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایسی بہت سی ایجادات ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ پیغام رسانی کے لیے ٹیلی فون 1876 میں الیگزینڈر گراہم بیل نے ایجاد کر کے دنیا میں ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ یہ علمی، سائنسی اور معاشرتی ضروریات پوری کرتا ہے۔ 1913 میں فریڈ ڈبلیو ولف نے گھریلو ریفریجریٹر ایجاد کیا۔ تفریحی، تعلیمی، تحقیقی یا ادبی پروگرام دیکھنے ہوں، ٹیلی ویژن کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بچوں اور بوڑھوں سب کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ سب سے پہلے بھاپ کا انجن 1830 میں اسٹیفنسن نے ایجاد کیا تھا۔ اگر ہم اسی طرح سے بغور مطالعہ کریں تو پچھلے دور سے لے کر اس جدید دور تک انسان نے سائنسی میدان میں بہت نمایاں ترقی کی ہے۔ خودکار طاقتور مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں جو زندگی کو آسان تر بنا رہی ہیں۔ مزدوروں کا کام مشینیں کر رہی ہیں۔ مختلف شعبہ جات سے لے کر زندگی آسان اور سہل بنا دی ہے۔ غرض کے سائنسی ایجادات کی بدولت انسانی زندگی میں انقلاب آ گیا ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ جدید دور کی ایجادات پوری احتیاط اور ذمہ داری سے استعمال کریں۔ اسی سبق سے متعلق الفاظ مترادف: عقل، سمجھ، تہلکہ، تباہی، زندگی، حیات، دقت، مشکل، حیرت، تعجب۔ الفاظ متضاد: انسان، حیوان، دنیا، آخرت، آمدنی، خرچ، آسان، مشکل، فائدہ، نقصان۔ تدریسی سرگرمی جو آپ کے صفحہ نمبر 19 اور 20 پر موجود ہے وہ آپ کو خود کرنی ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہے درج ذیل خالی جگہیں مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ الف 1975 میں ڈیش مشین ایجاد ہوئی۔ ب ٹیلی فون ڈیش میں ایجاد کیا گیا۔ جیم ٹیلی ویژن کی جدید شکل LED اور ڈیش ہے۔ دال بھاپ کا انجن ڈیش نے ایجاد کیا تھا۔ صفحہ نمبر 20 پر سوال نمبر 4 درج ذیل درست بیان کے آگے صحیح کا نشان لگائیے۔ الف آبدوزیں ہوائی جہاز تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ب بھاپ سے چلنے والا انجن جیمز واٹ نے ایجاد کیا تھا۔ جیم انسانی جسم کی کسی بھی عضو کی بیماری کی نشاندہی CAT اسکین مشین سے ہوتی ہے۔ دال جہاز کی مدد سے موسموں کی پیشن گوئی ممکن ہے۔ سوال نمبر 5 درج ذیل الف کالم کے الفاظ کو بے کالم کے الفاظ سے ملائیے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، یہ ایکسرسائز آپ نے خود کرنی ہے۔ الف کو کالم بے سے آپ نے ملانا ہے۔ آج کا ہمارا ہوم ورک ہے، سبق میں دیے گئے الفاظ کے معنی لکھیے۔ لیکچر نمبر 2 میں جو الفاظ معنی آپ کو دیے گئے ہیں وہ آپ نے کلاس ورک کاپی میں کرنے ہیں، اور اسی طرح لیکچر نمبر 1 میں بھی دیے گئے الفاظ معنی آپ نے اپنے کلاس ورک کاپی میں ہی کرنے ہیں۔ نمبر 2 تدریسی سرگرمی میں موجود خالی جگہیں مناسب الفاظ سے پر کریں۔ نمبر 3 سرگرمی میں موجود درست بیان کے آگے صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 4 سرگرمی میں موجود الف کالم کے الفاظ بے کالم کے الفاظ سے ملائیے۔ نمبر 5 سبق کا خلاصہ بھی تحریر کریں۔ جی عزیز طلباء اور طالبات، لیکچر نمبر 2 میں کروائی گئی تمام تدریسی سرگرمی کا کام اپنی کلاس ورک کاپی میں کرنا ہے، اور ہوم ورک میں دیا گیا تمام کام بھی کلاس ورک کاپی میں ہی کرنا ہے۔ ترتیب پر کام کرنے پر آپ کو نمبرز دیے جائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر نمبر 2 یعنی کہ حصہ 2 آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ شکریہ۔ گھر میں رہیں، سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔